चंद इसी से मेरा मुकद्दर है आज तक। एक नौए के चंद शेर हैं, देखिएगा कि जिस लम्हा कायनात का मौला गुजर गया, सदियों को जख्म दे के वो लम्हा गुजर गया। हसनैन और ज़ैनब कुलसूम के सिवा अब्बास रो के कहते हैं बाबा गुजर गया। खंबर ये सोच सोच के होते हैं बेकरार, अब मेरी राहतों का जमाना गुजर गया। काबे की अजमतों ने कहा आज सुबह को, खुदा की आयतों का उजाला गुजर गया। मिंबर तड़प रहे हैं सलूनी कहेगा कौन, सर से हमारे इल्म का साया गुजर गया। और बेवाओं की सदा है, यतीमों का शोर है, दुनिया को रिस्क बांटने वाला गुजर गया। दीवार दर उदास हैं, गलियां हैं बेकरार, कूफे में लो गदीर का मौला गुजर गया। दो शेर और मक्ते की ज़हमत कि कौसर की हर एक बूंद की पलकों पर अश्क हैं। एक नारा सलवात। कौसर की हर एक बूंद की पलकों पर अश्क हैं और मौजे तड़प रही है कि सक्का गुजर गया। सूरज के घर में आज तो दिन ही से रात है, सूरज के घर में आज तो दिन ही से रात है, सजदे में जख्म खा के सवेरा गुजर गया। और 21वीं की सुबह को माहे सयाम में ताहिर का इस जहान से आका गुजर गया। मैं इसी के साथ बहुत ही अदब व खुलूस के साथ आली जनाब मुनीर आलम मुनीर लखनवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेंबर पे आएँ और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। आप आजाद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। एक नारे सलवात। चार मिसरे हुजूर आपने 2 दिन में जिसे पढ़ी है, उसमें एक कता मेरा मैंने सुना नहीं आता। ऐ मुसलमान, बंदगी का फलसफा कुछ और है। ऐ मुसलमान, बंदगी का फलसफा कुछ और है, सजदाए हक और है, सजदा तेरा कुछ और है। ऐ मुसलमान, बंदगी का फलसफा कुछ और है, सजदाए हक और है, सजदा तेरा कुछ और है, सजदाए हक और है, सजदा तेरा कुछ और है। और इसके अहले बैत हो तो कीजिए सोमो सलात, इसके अहले बैत हो तो कीजिए सोमो सलात, अरे वरना कसरत पे इबादत की सजा कुछ और है। इसके अहले बैत हो तो कीजिए सोमो सलात, वरना कसरत पर इबादत की सजा कुछ और है, वरना कसरत पे इबादत की सजा कुछ और है। देर बहुत हो चुकी है, एक मतला 3 अशार बस। तेग सजदे में खा रहे हैं अली, तेग सजदे में खा रहे हैं अली, दीन हक यूं बचा रहे हैं अली। तेग सजदे में खा रहे हैं अली, दीन हक यूं बचा रहे हैं हुसैन अली। और रब्बे काबा तेरी कसम खाकर, रब्बे काबा तेरी कसम खाकर कामयाबी बता रहे हैं अली। रब्बे काबा तेरी कसम खाकर कामयाबी बता रहे हैं अली। और ये अदालत कि अपने कातिल को, ये अदालत कि अपने कातिल को अरे जामे शीरी पिला रहे हैं अली। ये अदालत के अपने कातिल को जामे शीरी पिला रहे हैं अली। और आखिरी शेर है, दूर उतने हुए हैं कुफ्र निफाक, दूर उतने हुए हैं कुफ्र निफाक, अरे जितने नजदीक आ रहे हैं अली। दूर उतने हुए हैं कुफ्र निफाक, जितने नजदीक आ रहे हैं अली। और मक्ता भी इसका है, फिक्र महशर की क्या करेगा मुनीर, फिक्र महशर की क्या करेगा मुनीर, अरे जिसके मौला सदा रहे हैं अली, जिसके मौला सदा रहे हैं अली। इसी के साथ मैं बस अदब गुजारिश कर रहा हूं, आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला से तशरीफ लाएं। एक नारे सलावत।
سورۃ الفاتحہ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین ڈاکٹر کاظم علی خاں، ابن ذکی علی خاں، کرنل سید محمد حسن مرحوم صاحب اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی ارواح پرفتوح کو ثواب وصال فرما دیں۔ جو حضرات وہاں پر تشریف فرما ہے، میری گزارش ہے کہ اگر کوئی دقت نہ ہو، اگر فرش اعظم پر تشریف لے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابو القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام مظلوم، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کے لیے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے میزان نازل کیا، اس لیے تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کر سکیں۔ ان تقریروں کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام، عدالت اور انسانی حقوق، یعنی نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد، میزان کو اتارنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سماج ظلم سے پاک و پاکیزہ ہو سکے، عدالت الہی اس سرزمین پر قائم ہو سکے۔ بلکہ ہر تحریک اور ہر لیڈر نے یہی نعرہ دیا کہ ہم سماج کو اور انسانیت کو ظلم سے بری کرنا چاہتے ہیں تاکہ نظام حق اور انصاف قائم ہو سکے۔ کربلا کا جو مقصد تھا، اگر کوئی آپ سے پوچھے جو دین اسلام کے بارے میں اور تحریک کربلا کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا، تو نوجوانوں کو یہی کہنا چاہیے کہ امام حسین نے جو قربانی دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ حق اور انصاف جیسے مقدس اصول بچائے جا سکیں۔ اگر امام کی یہ قربانی نہ ہوتی تو پھر اصول حق اور اصول انصاف اس زمین پر زندہ نہ رہتے۔ یہ امام کی قربانیوں کا صدقہ تھا کہ زمین پر
ایسے مقدس اصول قائم رہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کی بات تو ہندوستان کا مہاتما گاندھی بھی کرتے ہیں، انصاف کی بات تو یورپ کا کارل مارکس بھی کرتا ہے، انصاف کی بات تو افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی کرتے ہیں، عدالت کی بات تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ابراہم لنکن بھی کرتا ہے. فرق کیا ہے اسلام کے نظام عدالت میں اور دوسرے لوگوں کے تصور عدالت میں؟ تو پھر یاد رکھیے گا اسلام میں اور دیگر تصوروں میں فرق یہ ہے کہ جب اسلام عدالت کی بات کرتا ہے تو عدالت مطلقہ کی بات کرتا ہے، اور جب دیگر تحریک عدالت کی بات کرتی ہے تو وہ ایک پہلو کی بات کرتی ہے. یعنی اگر گاندھی انصاف اور عدالت کی بات کریں گے تو وہ پولیٹیکل انصاف اور عدالت ہوگی. اگر ابراہم لنکن بات کرے گا تو وہ نیشن کو سلیوری سے اور غلامی سے آزاد کرانے کی بات کرے گا. نیلسن منڈیلا بات کرے گا تو غلامی سے آزاد کرانے کی بات کرے گا. کارل مارکس اگر بات کرے گا تو معاشی انصاف کی بات کرے گا. مگر دین اسلام وہ ہے اور نظام اسلامی وہ ہے جو معاشی انصاف کی بھی بات کرتا ہے، جو سیاسی انصاف کی بھی بات کرتا ہے، جو سماجی انصاف کی بھی بات کرتا ہے، جو ہر طرح کے سماجی اور ہر طرح کے انصاف جو زمین پر ہے اس کو ظلم سے بری کرنے کی بات کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کائنات عدالت کے سربراہ، اگر یہ خلافت مولا کائنات کی قائم نہ ہوئی ہوتی تو دنیا نہ جان پاتی کہ انسانی حقوق کیا ہے اور تصور عدالت کیا ہے. مولا کائنات کی 4.5 برس کے دور حکومت نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں نظام عدالت کسے کہتے ہیں، نظام حق اور انصاف کسے کہتے ہیں، اور انسانی حقوق کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے. مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو، عدل کرو اور احسان کرو، تو عدل بہتر ہے یا احسان بہتر ہے؟ اس کا جواب مولا کائنات نے یہ دیا کہ عدالت احسان سے بہتر ہے، اس لیے کیونکہ عدل ہر چیز کو اپنے صحیح مقام پر رکھ دیتی ہے، جب سے احسانات سے چیزیں اپنے مقامات سے ہٹ جاتی ہیں. عدل ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دینے کا نام ہے. تو عدالت احسان سے اس لیے بہتر ہے کیونکہ احسان کو جرنلائز اور یونیورسلائز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ عدالت کو جرنلائز اور یونیورسلائز کیا جا سکتا ہے. آپ ہر انسان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ وہ احسان کرے، ہاں لیکن عدالت کا مطالبہ آپ ہر انسان سے کر سکتے ہیں کہ وہ عدل کرے. لیکن عدل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے 2 چیزوں کی، ایک علم اور دوسرا ایمان. عدل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے 2 چیزوں کی، ایک علم دوسرا ایمان. ممکن ہے کہ انسان جانتا ہو کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، ممکن ہے کہ انسان جانتا ہو اپنے علم کی بنا پر کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، عدالت کیا ہے، ظلم کیا ہے، مگر ایمان کی کمی کی بنا پر وہ ظلم کرنے لگے. تو جب تک علم اور ایمان کامل نہ ہوگا نظام عدالت اس سرزمین پر قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے نظام عدالت کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے ایک ایسے کامل ترین
ترین بشر کا انتخاب کیا کہ جس نے دنیا میں آواز دی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ علی تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھ کر چلا جائے، جو دل چاہے علی سے پوچھ لو۔ علی زمین و آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، آؤ پوچھو، مجھ سے پوچھو، مسند بچھاؤ تو صحیح، اہل توریت کا فیصلہ توریت سے کر دوں، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کر دوں، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کر دوں، اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کر دوں، آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، مسند بچھاؤ تو صحیح، اس لیے کیونکہ علم و فضل کے دریا میری ذات کی بلند کوثار سے نیچے بہتے ہیں، اور انسان کا دائرہ خیال میری عظمت کی بلندی تک پر نہیں مار سکتا۔ آؤ پوچھو، مجھ سے پوچھو، ایک علم پوشیدہ میرے دل کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ جس کو ظاہر کر دوں تو تم ایسے ہی پیچ و تاب کھانے لگو جیسے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ تو عالم ایسا ہو، عدل کو قائم کرنے والا، علم اور ایمان، علم کی بنا پر میں نے کل عرض کیا تھا عبادت ممکن ہے، علم کی بنا پر عدالت ممکن ہے، علم کی بنا پر عبادت، علم کی بنا پر عدالت، علم کی بنا پر دین ممکن ہے۔ اگر علم نہیں تو دین نہیں، اگر علم نہیں تو عدالت نہیں، اگر علم نہیں تو عبادت نہیں۔ اس لیے کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ عالم کا 1 گھنٹے اپنے بستر پر لیٹ کر تدبر، تفکر اور تعقل کرنا جاہل کے 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 70 سال کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو عالم ایسا ہو کہ جس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کے صرف رموز مجھ سے پوچھنا، اس کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھنا، صرف اس نے یہ نہیں کہا کہ شریعت کے حلال اور حرام مجھ سے پوچھنا، اس کے علاوہ کچھ مجھ سے نہ پوچھنا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے سوالات صرف اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہو، اس کے باہر اگر پوچھو گے تو مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور ہمارے مولا نے یہ کہا جو دل چاہے علی سے پوچھ لو۔ کوئی ہے ایسی چیز جس کا علم آپ کے مولا کائنات کو نہ ہو؟ بس جس کا علم آپ کے مولا کو تھا، اس کی شریعت میں واجب ہے کہ عاشق علی ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ اس کی شریعت میں واجب ہے کہ عاشق علی تو عدالت قائم ہوگی تو علم کی بنا پر، اور جس نے علم کے درس صرف منبر اور محراب سے نہیں بلکہ جس نے علم کا درس برستے ہوئے لہو اور چمکتی ہوئی تلواریں اور میدان کارزار میں سجے ہوئے سروں کے درمیان جس نے پیغام علم انسانیت کو دیا ہو، اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں۔ میدان کارزار ہے، تلوار چل رہی ہے، لہو برس رہا ہے، اچانک ایک مجاہد سامنے آ کر مولا کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولا رک جائیے، ایک سوال ہے۔ وہ علی کی تلوار کے جسے کوئی ڈھال نہ روک سکی، اسے ایک سوال نے روک دیا۔ مولا نے تلوار کو میان میں رکھا، پوچھ کیا سوال ہے؟ کہا سنا ہے مولا آپ اس تلوار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ مولا کائنات نے تلوار نکالی، الوداعی نظر ڈال کے کہا لے اس تلوار کو لے لے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تلوار کے بلبوتے پہ جیتتا ہوں۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے علی آپ تو کونا مشق سپاہی ہیں، آپ تو اتنے بڑے مجاہد کے جس نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، کوئی میدان کارزار میں بھی مجاہد اول اپنی تلوار دیتا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا وائے ہو تجھ پر، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تلوار کے بلبوتے پہ جیتتے ہیں۔ مسلمان تلواروں کے بلبوتے پہ نہیں جیتتا، مسلمان کرداروں کے بلبوتے پر جیتتا۔
اس نے تلوار کو زمین پر رکھا اور سوچنے لگا کوئی نہ کوئی تو ایسی غیبی طاقت ہے کہ جو طاقت مطلق ہے، جو طاقت کل ہے. یہ شخص اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ طاقت اس کو میدان کارزار میں بچاتی ہے. سوچ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اسلام میں جو کنورژن ہوا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں ہوا، اخلاق اور علم کے زور پر ہوا ہے. اگر یہ علم نہ ہوتا تو پھر کنورژن نہ ہوتا. تو ایسا عالم کہ دنیا میں جہاں جہاں علم کے چراغ جل رہے ہیں اسی کے مکتب کی ذوفشانیاں ہیں کہ جس نے دنیا کے چراغوں کو جلایا ہے. عالم اسلام میں سب سے بڑا مفسر کون؟ حضرت ابن عباس. ابن عباس سب سے بڑے مفسر مولا کائنات کے شاگرد ہیں. عالم اسلام میں تاریخ اسلام میں سب سے بڑا قاری کون؟ حضرت عاصم سب سے بڑے قاری مولا کائنات کے شاگرد ہیں. عربی عالم اسلام میں بولی جا رہی ہے، بولی جاتی رہے گی. عرب کی عربی، بحرین کی عربی، عراق کی عربی، سوریہ کی عربی. یہ عربی کے قوانین، یہ گرامر، اس کے اصول کس نے بتائے؟ اگر مولا کائنات نے اپنے صحابی ابو اسود کو املا نہ بولا ہوتا، کوفیوں کو غلط عربی بولتے ہوئے دیکھا جب مولا نے تو کہا ابو اسود گرامر کے اصول مرتب کر تاکہ دنیا صحیح عربی سے واقف ہو سکے. لغت میں پہلی کتاب ابو اسود نے لکھی جو مولا کائنات کے شاگرد تھے. توجہ ہے، علم عرفان کا سلطان اول و آخر کہ جہاں جہاں بھی مکتب تصوف پایا جاتا ہے اسی سر چشمہ ولایت سے سیراب ہوتا ہے. مکتب عرفان کا اگر کوئی بانی ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات پاک ہے. مکتب عرفان کہتے ہیں روحانیت کا جو مکتب ہے، مسٹسزم کا جو مکتب ہے. یہ جو اولیاء ہیں جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یا پھر نظام الدین اولیاء، یہ ایک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے سلسلہ ولایت کہتے ہیں. سارے اسکول آف تھاٹ جو روحانیت اور مسٹسزم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ تصوف کا اگر کوئی سرچشمہ ہے تو مولا کائنات کی ذات پاک ہے، کہ جس سے ہم روحانیت تک پہنچتے ہیں. تصوف کی منزلیں اور راہیں اور راستے ہم طے کرتے ہوئے منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں. اگر مولا کائنات کی یہ تعلیمات نہ ہوتی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اور جو فقہ پائے جاتے ہیں عالم اسلام میں، چاروں فقہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام شاگرد ہے مولا کائنات کے. اس سلسلے سے جو فقہ مرتب ہوئی ہے عالم اسلام میں وہ بھی مولا کائنات کا صدقہ ہے. عالم اسلام میں دو بڑے اسکول پائے جاتے تھے مکتب فکر، ایک اشعریہ اور ایک معتزلہ. نام سنا ہوگا. اشعریہ جو تھے وہ معتزلہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، بعد میں وہ الگ ہو گئے. اشعریہ جو ہیں وہ شاگرد ہیں محمد حنفیہ کے، اور محمد حنفیہ بیٹے ہیں اور شاگرد ہیں مولا کائنات کے. اب آئیے سیکولر سائنسز. اگر یہ مکتب جو مدینے کے اندر امام نے قائم کیا تھا چھٹے دور کے محمد نے، تو یہ علوم سائنس کے کبھی نہ پھیلتے جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جرمنی کے اور یونان کے علماء اور اسکالرز مدینے گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا،
جہاں 4000 طلاب پڑھتے تھے، جس کی دوسری برانچ کوفہ کے اندر تھی، وہاں بھی 4000 اسٹوڈنٹس تھے. وہاں پر فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سائنس، فلسفہ، منطق، ایسٹرونومی، تاریخ، صرف، نحو، سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. یہ علماء یونان کے اور جرمنی کے مولا سے علم حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں آ گئے اور انہوں نے مکاتب قائم کر دیے. اگر ان کے مکاتب نہ ہوتے تو یورپ اور امریکہ کے اندر یہ علم کی ترقی کبھی نہ ہو سکتی تھی. تو اگر یہ صدقہ ہے تو در آل رسول کا صدقہ ہے. تو مولا کائنات ایک ایسا عالم کہ دنیا میں جہاں جہاں علوم کے چراغ جلتے ہیں اسی کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر مولا کائنات کا یہ مکتب نہ ہوتا تو پھر دنیا کبھی ان علوم سے شناسائی حاصل نہیں کرتی. کوئی بھی ایسی برانچ نہیں علم کی، شعبہ علم ایسا نہیں یا تو جس کی بنیاد مولا نے رکھی ہو یا اس میں بھرپور تعاون نہ کیا ہو. ایسا تعاون کہ وہ شعبہ علم اپنے بام کمال تک پہنچ گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے صرف ان سے مسند حکومت چھینی تھی، مسند علم نہ چھین سکی. اس مسند پر ہمیشہ قبضہ ان ہستیوں کا رہا. یہی وجہ ہے کہ جب مامون نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا فرزند رسول حکومت کے کراؤن پرنس بن جائیے، مولا نے کہا نہیں. کہا جاگیریں لے لیجئے، کہا نہیں. کہا جائیدادیں لے لیجئے، کہا نہیں. کہا باغ لے لیجئے دادی کا، کہا نہیں. مامون موڈ خراب. ایک مرتبہ مامون کہتا ہے فرزند رسول جو پیشکش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کسی بھی دور کے حاکم نے کسی بھی امام وقت کے سامنے ایسی پیشکش نہیں کی. جو پیشکش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ولی عہد بن جائیے، جائیداد لے لیجئے، اتنی دولت لے لیجئے، کسی صورت سے راضی ہو جائیے. مولا کہتے ہیں نہیں. مولا انکار کرتے رہے. وہ لسٹ گناتا رہا. جب لسٹ پوری ہو گئی تو کہتا ہے جو پیشکش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کسی بھی دور کے حاکم نے کسی بھی امام وقت کے سامنے ایسی پیشکش نہیں کی. ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش بھرنے لگے اور آنکھیں قید و غضب سے سرخ ہو گئیں اور مولا نے تاریخی جملہ فرمایا. مولا کہتے مامون جو چیز تو نے ہم سے چھینی تھی ہمیں اس کی تمنا کب تھی. مامون جو چیز تو نے ہم سے چھینی تھی ہمیں اس کی تمنا کب تھی، اور جو چیز ہمارے پاس ہے تو وہ ہم سے چھین کہاں پایا ہے. علم چھینا، عصمت چھینی، تقوی چھینا، قربت الہی چھینی، مراتب چھینے، قربتیں چھینی، کچھ تو چھین نہیں پایا ہے. جو چیز تیرے پاس ہے ہمیں اس کی تمنا اور آرزو کب تھی. ہم تو اس لیے اسے قبول کر لیتے ہیں تاکہ عدالت الہی کو اس سرزمین پر قائم کر سکے، ورنہ جس کا اقتدار عرش و فرش پر ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ مدینے کے چھوٹے سے خطے پہ حکومت کرے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہی تو دکھایا تھا. آپ کا لقب جبھی تو عسکری پڑا، ہیبت والا.
کہ جب کہا کسی نے کہ کیا ہے آپ کے پاس، تو ایک مرتبہ کہا دیکھ انگلیوں کے درمیان، اب جو دیکھا تو فوج در فوج در فوج، آسمان تک جس کا لشکر نظر آ رہا ہو۔ تو سمجھتا کیا ہے؟ ہم تو اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہیں، ہم تو صرف عدالت، انصاف، حق، انسانیت کو ترقی بخشنے کے لیے یہ چیزیں قبول کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے حکومتوں کی اور خلافتوں کی؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا عدالت وہ قائم کرے گا کہ جس کے پاس علم ہو اور ایمان ہو، علم ایسا کہ کہے جو دل چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ اور دیکھیے دوستوں کی بزم میں دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں اگر یہاں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں گا کہ جو میں پورا نہیں کر سکتا، تو میرا محترم مجمع جانتا ہے کہ کس چیز کا جواب میں دے سکتا ہوں، کس چیز کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ غیرت میں آ کے خاموش ہو جائے گا، نہیں پوچھے گا، سوال نہیں کرے گا۔ تو دوستوں کی بزم میں دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن دشمنوں کی بزم میں دعویٰ کر کے نبھا کے لے جانا مولا کائنات کی فطرت کا خاصہ ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ علم ایسا کہ اس جیسا کوئی عالم دین نہیں، اس جیسا کوئی علم رکھنے والا نہیں، جس نے صرف فقہ کے جوابات نہیں دیے، شریعت کے جوابات نہیں دیے، قرآن مجید کے جواب، بلکہ جہاں جہاں بھی جیسا جیسا بھی علم پایا جاتا ہے۔ یونان کا میتھمیٹیشین آیا، مولا کائنات مارکے میں جا رہے تھے، ایک پیر رکاب میں تھا، دوسرا پیر رکاب میں آنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ یونان کا فلسفی پوچھتا ہے میتھمیٹیشین، کہتا ہے ایک مرتبہ ہے رسول کے وارث، میں نے سنا ہے کہ آپ غیر معمولی علم رکھتے ہیں، کہا سوال کر۔ کہا میرا سوال یہ ہے کہ 1 سے لے کے 9 تک کا ایل سی ایم بتائیے، لوئسٹ کامن فیکٹر، ایل سی ایم۔ میتھمیٹکس کا سوال آج سے 1400 برس پہلے کوئی مولا کائنات سے میتھمیٹکس کا سوال پوچھ رہا تھا، حساب کا سوال پوچھ رہا تھا۔ اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتا تو کہتا ہے کیا ہوتا ہے ایل سی ایم؟ بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے کمبخت، کیا کفر بک رہا ہے، کیا کفر بک رہا ہے۔ ابھی سوال ختم نہ ہونے پایا تھا، پوچھنے والے کے لبوں میں جنبش باقی تھی کہ مولا کل کا جواب آیا، سال کے دنوں سے ہفتے کے دنوں کو ملٹی پلائی کر دے، حاصل ضرب 1 سے 9 تک کا ایل سی ایم ہوگا۔ سارے ممبر اعلان علی بولتے ہیں، اس لیے چپ ہے یہ قرآن، علی بولتے ہیں۔ اور اے مفسر تیری تفسیر بجا ہے، لیکن نقطہ با کو بھی پہچان، علی بولتے ہیں۔ اور خطبہ حضرت زینب نے قیامت کر دی، پھر ہوا کوفے میں اعلان، علی بولتے ہیں۔ اور گوشہ قبر سے یہ کس کی صدا آتی ہے؟ میرا دل میرا کہا مان، علی بولتے ہیں۔ تو مولا نے صرف فقہ، حلال حرام ایسا نہیں ہے، جو دل چاہے ہم سے پوچھ لو۔ میتھمیٹکس کے سوالات، حساب کے سوالات۔ ایک عورت آتی ہے، مولا کا دور حکومت ہے، کہتی ہے مولا میرا بھائی مرا ہے، 600 دینار چھوڑ کے 1 دینار خالی مجھے ملا ہے۔ فوراً مولا نے کہا اچھا، اس کا مطلب جو تجھے ملا ہے بالکل ٹھیک ملا ہے، صحیح ملا ہے، حق ہے، انصاف ہے۔ کہا کیسے؟ اس لیے کیونکہ تیرے بھائی نے 1 ماں چھوڑی، 1 بیوہ چھوڑی، 2 بیٹیاں چھوڑی، 12 بھائی چھوڑے، لہذا سب کے بٹنے کے بعد جو تجھے ملے گا وہ 1 دینار ملے گا، لہذا گھر جا، مطمئن ہو جا۔ صلوات مولا محمد والے۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کون کون ہے گھر میں، میراث میں کون کون حصے دار ہے۔ الجبرا کے خالق نے بتا دیا، الجبرا کے خالق نے بتا دیا کہ تیرے بھائی نے جو چھوڑا ہے وہ ماں کا حصہ، بیوی کا حصہ، 2 بیٹیاں، 12 بھائی، 1 بہن، 600 دینار میں سے جو بچے گا تیرا حصہ ہوگا 1 دینار۔ خوش ہو جا، چلی جا، مطمئن ہو۔ مولا کائنات نے ایسے فیصلہ کیا۔
تاکہ ظلم نہ ہو سکے، تاکہ ظلم نہ ہو سکے۔ مدینے کے اندر ایک غلام اور ایک آقا وارد ہوئے۔ آقا سو گیا، جب آنکھ کھلی تو اپنے غلام سے کہتا ذرا پانی لے کے آؤ۔ وہ اسے دیکھنے لگا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم میرے غلام ہو۔ کہا کس نے کہا میں تمہارا غلام ہوں؟ تم میرے لیے پانی لاؤ، میں تمہارا آقا ہوں۔ پتہ نہیں مدینے کی فضاؤں میں کیا ہے، ہر غلام آقا بننا چاہتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ کیل جو ہے وہ حکومت کے پاس پہنچا۔ حکومت پریشان کرے تو کیا کرے، کون آقا ہے کون غلام ہے پتہ ہی نہیں لگ پا رہا۔ پھر اس کو بلایا گیا جو وارث رسول تھا۔ یاد رکھیے کبھی بھی علم دولت کے دروازے پہ نہیں جاتا، ہمیشہ دولت گداگری کے لیے علم کے دروازے پہ آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا دروازہ جل گیا تھا، مگر ایسی علمیت ہونے کے باوجود بھی لوگ ان کے در سے وابستہ اس لیے رہے کیونکہ ہمیشہ لوگ جمع اس کے در پہ ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ حکومت والوں کے پاس جو بھیڑ ہوتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے۔ کرسی چلی جاتی ہے، بھیڑ غائب ہو جاتی ہے۔ جب منصب آتا ہے، منسٹر بن گئے، کل تک گلیوں میں گھومتے تھے، کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ آج جب منسٹر بنا دیا تو سینکڑوں اٹھنے والے ہاتھ ہو گئے۔ اب جب کرسی چلی گئی تو پتہ چلا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو بھیڑ ہوتی ہے کرسی والی، یہ جھوٹی ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے۔ کرسی کے ساتھ آتی ہے، کرسی کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن حقیقی جو بھیڑ ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے، وابستگی ہوتی ہے، وہ انہی کے در پہ ہوتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لکھنؤ میں کیسے کیسے علماء کرام تھے کہ جن کے پاس دولت نہیں تھی، جن کے پاس جلانے کے لیے بلب نہیں تھا، ان کے گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے۔ ان کے پاس دولت کی بہتات نہیں تھی، کثرت نہیں تھی، وہ اپنے جسم پر بوسیدہ قبائیں پہنتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے دروں پر اس لیے بھیڑ لگی رہا کرتی تھی کہ یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی اگر کسی کی عزت ہے تو اس کی ہے کہ جس کے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، خوبیاں ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو ایسا علم رکھنے والا کہ جب معاملہ پہنچا مولانا کے پاس تو مولانا کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، دونوں کو مسجد میں لے کے آئے۔ یہ جو طاق ہوتا ہے مسجد کے اندر، کہا کہ دونوں اپنا سر اس میں دو، دونوں کا سر طاق میں دے دیا گیا۔ مولانا نے کپڑا ڈال دیا۔ دیکھیے سائیکالوجی سے مولا انصاف کر رہے ہیں، عدل جو کر رہے ہیں وہ سائیکالوجی سے کر رہے ہیں۔ آج کی دنیا یہ نہیں جانتی ہے، آج کی دنیا صرف ایویڈنسز سے کام لیتی ہے، مگر مولا کائنات کی عدالت ایسی تھی کہ جس نے نفسیات کی بنیادوں پر فیصلے کیے ہیں عدالت کے۔ کپڑا ڈال دیا دونوں کے اوپر، قمر گھر سے ذوالفقار لاؤ تاکہ غلام کا سر کاٹ دیا جائے۔ اب جو غلام تھا اس کی نفسیات نے چٹکی لی، دوڑو بھاگو، سر تن سے جدا ہو جائے۔ غلام بھاگا، مولا نے کہا جو بھاگ رہا ہے وہ غلام ہے، جو مطمئن ہے وہ آقا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ خلافت کا تیسرا دور تھا، تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ ایک عورت آئی، کہتی ہے خلیفہ مجھ سے گناہ ہوا، جرم سرزد ہوا، مجھے سنسار کر دے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم خود اقبال جرم کر رہی ہو تو پھر ہم یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے۔ مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ، نظام اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ اس عورت نے کیا ہے، اس بچے کا کیا جرم ہے جو اس کے شکم میں پل رہا ہے، لہذا جب تک اس بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی نظام اسلامی اس کو سزا نہیں دے سکتا، ورنہ یہ ظلم کہلائے گا۔ توجہ ہے،
عورت پلٹ جا، مولا نے کہا، اور جب آنا کہ جب اس بچے کی ولادت ہو جائے. وہ عورت آئی، کہا اس بچے کی ولادت ہو گئی، مجھ سے گناہ ہوا تھا، میں اس سے جرم سرزد ہوا تھا، مجھے سنسار کر دیا. جب وہ خود گواہی دے رہی ہے تو پھر خلیفہ وقت نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں سنسار کرنے کا ہم حکم صادر کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں رک جاؤ. نظام اسلامی کا تقاضا یہ ہے، عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس بچے کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، دودھ کی مدت 2 سال، جب تک اس بچے کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی، جب تک نظام اسلامی اس کو سزا نہیں دے سکتا. اب وہ عورت 2 سال بعد آتی ہے، کہتی ہے اے حاکم، اب تو بچے کی ولادت بھی ہو گئی، اب تو دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی، اب تو مجھ پہ حد جاری کر دی جائے. لہذا حکم صادر ہوا کہ اس پہ حد جاری کی جائے. مولا کائنات کہتے ہیں رک جاؤ. توجہ رکھیے، کیا حسن ہے اس بات. رک جاؤ. نظام اسلامی کا تقاضا کہ اب اسلام پوچھتا ہے مجرم سے کہ بتا سبب جرم، تجھ سے گناہ ہوا تو کیوں ہوا، کیسے حالات تھے جس کی بنا پر تو نے جرم کیا. اس نے ایک ایسی وجہ بتائی کہ جس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی تھی. مولا کائنات کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے نان و نفقے کا خیال رکھے، لہذا نظام اسلامی تجھے معاف کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ولید گورنر تھا کوفے کا، رضائی بھائی تھا، یہ بھی تاریخ تبری میں رضائی بھائی تھا حکومت کا. اس نے ایک بار نماز پڑھائی فجر کی 2 کے بجائے 3 رکعت حالت نشہ میں، اور جب 3 رکعت پوری ہو گئی تو پلٹ کے کہتا ہے کہ اور پڑھاؤں یا کافی ہے. یہ کہہ کے اس نے مصلی پہ قے کر دی. صحابہ کرام ناراض ہو گئے، اس کی انگوٹھی نکال لی اور ثبوت کے طور پر لے کے آ گئے مدینے کے اندر. خلیفہ وقت سے شکایت کی کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی 2 کی جگہ 3 رکعت اور مصلی پہ قے کی. طلب کر لیا گیا ولید کو مدینے. کہا تم نے شراب پی؟ ولید نے اقرار کیا ہاں میں نے شراب. نماز پڑھائی؟ کہا ہاں نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. جلاد ولید کو 80 تازیانے مار، کیونکہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی. 2 گناہ کیے، وہ بھی 3 رکعت. جلاد تازیانہ لے کے چلا. ولید کہتا رک جاؤ، مجھ کو تازیانہ وہی لگائے گا جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی ہو. جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. جلاد کے ہاتھوں سے تازیانہ گرا. ولید نے دروازے کی طرف رخ پھیرا. عدالت الہی منہ دیکھتی رہ گئی. کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں ہم تجھ پہ حد جاری کریں گے، ہم نے شراب نہیں پی. اچانک ایک دروازے کھلنے کی آواز آئی. ایک ہی تو در تھا مسجد میں. مولا کائنات امام حسن امام حسین کو لیے ہوئے. حسن اس کا دایاں بازو پکڑ لے، حسین اس کا بایاں بازو پکڑ لے. ید اللہ ہاتھوں سے گرے ہوئے تازیانے کو اٹھایا اور عدالت الہی کا فیصلہ کر دیا. تو وہ مولا کہ جس کا علم اتنا بے قرار ہو، کہ جس نے عدالت کو اس زمین پر قائم کیا، مولا کائنات کی جب بیعت ہوئی ہے تو اس وار کا سماج
طبقاتی اونچ نیچ میں تقسیم ہو چکا تھا، بیت المال سے ملتا تھا لوگوں کو، مگر شخصیت کو دیکھ کے کچھ 2000 تھے، کچھ 4000 تھے، کچھ 6000 تھے، کچھ 10,000 تھے، 12,000 تک یہ سلسلہ آ کے رک جاتا تھا۔ لہذا عرب کو عجم پر فوقیت حاصل تھی، پرانوں کو نئے پہ فوقیت حاصل تھی، اونچ نیچ میں سماج تقسیم ہوا تھا۔ مولا کائنات کی جب بیعت ہوئی تو منبر پہ جا کے کہتے ہیں، دنیا سوچ رہی تھی پتہ نہیں آنے والا خلیفہ کی زبان سے کیسے جملے نکلیں گے۔ مولا کائنات نے پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم منبر پہ رکھا۔ مسجد کوفہ چھلک رہی تھی بیعت کرنے والوں سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے شیر نے انگڑائی لی اور کہا، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ لہذا مولا کائنات نے کہا، کوئی اونچ نیچ نہیں، عدالت، مساوات، ایکویلٹی، برابری، سب کو بیت المال سے برابر برابر دیا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ وظیفے پاتے ہیں وہ یہ توقع نہ کرے علی سے کہ علی ان کو زیادہ وظیفے دے گا۔ مولا کائنات نے ایکویلٹی قائم کر دی حکومت کے اندر، سب کو برابر برابر دیا جائے۔ گورنروں کو معزول کر دیا، تمہارا ریکارڈ بالکل ٹھیک نہیں ہے، پرانا۔ لوگوں نے کہا، مولا پلیز ایسا مت کریے، اس لیے کیونکہ پریشر ہوتا ہے نا حاکم کے اوپر۔ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں حاکم ڈپلومیسی کے ساتھ لیتا ہے، فوراً لیں گے تو بغاوت ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، مولا بھی رک جائیے، ابھی تو آپ خلیفہ بنے، فوراً آپ معزول کرے دے رہے ہیں۔ مولا کہ نہیں، ان کے جرائم ثابت ہیں گورنروں کے، لہٰذا میں ان کو برقرار رکھوں گا، اور یہ جرم کریں گے تو پھر میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ لہٰذا پہلے پہل مولا نے حکم دیا، سب کو معزول کیا جاتا ہے۔ مولا نے وہ نہیں کیا جو سیاست کا تقاضا تھا، مولا نے وہ کیا جو عدالت کا تقاضا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کائنات بیت المال کے حساب و کتاب میں مصروف ہے۔ طلحہ اور زبیر آتے ہیں، پرانے چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا، آؤ طلحہ زبیر، اپنے ذاتی کام سے آئے ہو یا عام مسلمان کے کام سے آئے ہو؟ کہا کہ ذاتی کام سے آئے۔ مولا نے چراغ بجھا دیا، قمر گھر کا چراغ لاؤ، اس لیے کیونکہ آپسی گفتگو گھر کے چراغ کی روشنی میں ہی بہتر معلوم ہوتی ہے۔ لہذا جو اتنا بڑا انصاف پرور ہو کہ جو لمحہ پر یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپسی گفتگو بیت المال سے لیے گئے تیل سے جو جلایا گیا ہے چراغ، اس کی روشنی میں آپسی گفتگو کی جائے، یہ گوارا نہیں ہے مولا کائنات۔ اگر آج کے حکمراں مولا کائنات کو رول ماڈل بنا لے تو سارا کرپشن ختم ہو جائے، عام آدمی پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سارا کرپشن ختم ہو جائے، اس لیے کیونکہ جب ٹیلی فون کی چوری ہوتی ہے اور ٹیلی فون کا آفیسر چھاپا مارتا ہے تو جس کے یہاں چھاپا پڑا ہے اسی کے یہاں فون کر کے کہتا ہے، بیگم ہم نے چھاپا مار لیا ہے، تھوڑی دیر میں ہم گھر آنے والے ہیں، کھانا تیار رکھنا۔ کاش کہ اس کو کوئی بتائے کہ جو تم فون کر رہے ہو یہ بھی چوری کا ہے، جہاں چھاپا مارنے آئے ہو۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ وہ مولا کائنات کے جس نے صرف مسند پر بیٹھ کر انصاف نہیں کیا بلکہ جس نے میدان کاردار میں بھی انصاف کیا ہے، در سے عدالت دیا ہے۔ صفین کے وہ میدان کاردار کے جہاں پر رات بھر علی کی خواہ شام تلوار کفر کا لہو چاٹتی رہی، صبح ہوتے ہوتے صفین کا میدان خاک و خون سے لبریز ہو گیا۔ نہ جانے مالک اشتر کے اندر یہ تمنا کہاں سے پیدا ہوئی کہ اپنے کشتے گن سکوں، اپنے کشتے مالک اشتر گنتے رہے تو ایک دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ مولا کائنات کے بھی کشتے گننے لگوں۔ جب مولا کائنات کے کشتے گنے تو مولا کائنات کا ایک کشتہ مالک اشتر کے کشتوں سے زیادہ تھا۔ کشتہ کہتے ہیں فارسی میں جسے قتل کیا گیا، جو لاشیں پڑی ہوئی، یعنی میں نے کتنے قتل کیے ہیں اور مولا نے کتنے قتل کیے ہیں، مولا کا ایک کشتہ زیادہ تھا۔ اچھا مالک اشتر نے پہچانا کیسے کہ اس کو میں نے قتل کیا ہے، اس کو مولا نے قتل کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ
عادل امام کے عادل تلوار کے اس پہ دستخط ہوا کرتے تھے کشتوں کے اوپر، ذوالفقار کے دستخط ہوتے تھے، یا تو یوں گرتی تھی یا یوں گرتی تھی، جب یوں گرتی تھی تب بھی برابر برابر، اور جب یوں گرتی تھی تب بھی برابر برابر۔ 250-300 سال پرانا واقعہ ہے نجف کے اندر کا کہ ایک شاہی خاندان کا نوجوان نقوت اور غرور میں ڈوب کر ذریعہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے، یا علی ابن ابی طالب، سنا ہے آپ کی شجاعت لفظوں میں ڈھل کر تاریخ میں شجاعت کا ایک نیا باب کھول گئی، اگر آپ میرے زمانے میں ہوتے تو میں دیکھتا آپ کتنے شجاع ہیں۔ یہ گستاخی کرنی تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا کرامت ہوئی کہ اس کے 2 ٹکڑے تھے، 2 ٹکڑے ہو گئے اس نوجوان کے۔ اب جو الزام تھا بیچارے قدام کے اوپر آ گیا، جو روزے کا قدام تھا، پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا، اور سلطان نے حکم صادر فرمایا صبح ہوتے ہوتے اس قدام کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ رونے لگا، ہوا مچانے لگا، مولا یہ صلہ ملا ہے میری قربانیوں کا، پوری عمر آپ کے در پر پڑا رہا، خدمت کرتے رہا، اور صلہ یہ کہ صبح ہوتے ہوتے گردن کاٹ دی جائے گی۔ بیچارہ قدام غریب روتا روتا سو گیا، خواب میں مولا کائنات کو دیکھتا ہے۔ حقیقی واقعہ ہے، کوئی یہ فکشن نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مولا کائنات خواب میں آتے ہیں، مولا کہتے ہیں سنو، جب تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہو نا تو حاکم سے کہہ دینا، سلطان سے، کہ اس کا قاتل علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ مسکرا کے کہتا ہے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون میری بات پر یقین کرے گا کہ آپ نے اس کو قتل کیا ہے؟ اتنے برس بعد آپ کی شہادت کے آپ کہہ رہے ہیں میں کہوں کہ مولا نے قتل کیا ہے، کہاں سے قتل کیا؟ کہا اس سے ایک بات کا مطالبہ کرنا، اس سے کہنا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نوجوان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اس کو تول لے، اگر 19-20 ہے تو میں قاتل، اور اگر برابر برابر ہے تو علی قاتل۔ تو جو میدان جنگ میں بھی ظلم نہ کرتا ہو۔ مالک دوڑتا ہوا آیا، مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مالک آ کے کہتا ہے مولا بس ایک کشتہ رہ گیا ورنہ آپ کی برابر۔ ایک مرتبہ امامت نے نگاہ ڈالی صحابیت کے اوپر، وہ مالک اشتر کہ جس کے سامنے ستوت بنی امیہ لرز کے رہ جاتا تھا، وہ علی کے سامنے اس طرح سے کانپ رہا تھا جیسے زلزلوں کے سامنے زمین کانپا کرتی ہے، جیسے طوفانوں کے سامنے خس و خاشاک کانپا کرتے ہیں۔ مولا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مالک تو بشر ہے نا، تیری بشریت چھلک گئی، تو جاننا چاہتا ہے نا، توبہ کر اور دوبارہ بیعت کر۔ مالک نے توبہ کی اور دوبارہ مولا کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اب مولا مسکرا کے کہتے ہیں مالک جاننا چاہتے ہو تمہارے کشتوں میں اور میرے کشتوں میں کیا فرق ہے؟ کہاں مولا جاننا چاہتا ہوں۔ کہا مالک سن، اس اندھیری رات میں جہاں تلوار ٹکرا رہی تھی، جہاں چہرے سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس ایسے عالم میں گرد و غبار میں تو نے اس کو قتل کیا کہ جو تیرے تلوار کے سامنے آیا، مگر ایسے ماحول میں جو بھی میری تلوار کے سامنے آیا، پہلے میری تلوار نے اس کی سلبوں کا جائزہ لیا، کسی ایک سلب میں بھی مومن کی پیدائش ہونے والی تھی تو یہ تلوار اٹھ گئی، تو جس کی تلوار عدالت سے نہیں ہٹتی اس کا ہاتھ عدالت سے کیا بانٹے گا؟ وہ مولا کائنات عدالت الہی کو سرزمین پر قائم کیا۔ علم اور ایمان ایسا کہ لو کشف الغطاء لما ازددت تو یقینی، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیسا ایمان؟ مولا کائنات نے خود فقریہ انداز میں کوفے کے منبر کی بلندیوں پر سے یہ جملہ کہا تھا، یا ایھا الناس، زمین و آسمان کی بے کرا وسعتوں میں جو کچھ بھی ہے علی کو صرف اس لیے دے دیا جائے کہ ایک ادنا سی چینٹی کے منہ سے چھوٹا سا جو کا دانہ چھین لوں، زمین و آسمان کی دولتیں جو کچھ ہے بے کرا وسعتوں مجھے اس لیے دے دیا جائے کہ جو چینٹی چل رہی ہے نا زمین پر اس کے منہ سے جو کا دانہ چھین لوں۔ تو خدا کی قسم اس ذات کی، مولا کے جملے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
علی ہرگز ایسا نہیں کرے گا. عادل ہو امام تو ایسا ہو کہ جو زمین و آسمان کی دولت لے کر بھی راضی یہ نہ ہو کہ میں چینٹی کے دہن سے جو کر چھوٹا سا دانہ چھین، تو جو چینٹی کے ساتھ ظلم نہ کرے وہ سماج اور انسانیت کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ مولا ہے. اور ہمیں سمجھنا ہے اس نظام کو، نظام عدالت اور نظام انسانی حقوق. 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو، کیونکہ آج آخری مجلس ہے، میں مفہوم کو پورا کرنا چاہتا ہوں. سمجھنے کی ضرورت ہے انسانی حقوق. ایسا نہیں ہے کہ دوستوں کو بانٹا ہو مولا نے، نہیں. اگر دشمن کا بھی حق ہے تو پھر دشمن کو دیا ہے. اس لیے کیونکہ جب وظیفے بٹ رہے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ مولا نے ایک آواز بلند کی تھی اپنے دور حکومت میں کہ اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، سواری کا جانور نہیں ہے تو ہم سے لے. وہ انسان ہے، لہذا بنیادی حق ہے اس کا، ہیومن رائٹ کے تحت ہم اس کو یہ چیزیں دیں گے. اور آج یورپ نے اس کی کاپی کی ہے. آج یورپ بھی اس منزلوں تک نہیں پہنچا ہے جہاں اس دور کی حکومت تھی. وہاں مسافر کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا. ابن ملجم مسافر تھا، ابن ملجم مسافر تھا، آیا تھا کوفے کے اندر. مولا سب کو شہریہ بانٹ رہے ہیں. اس وظیفے کو کہتے ہیں شہریہ، یعنی اگر کوئی مسافر ہے تو شہریہ دیا جائے گا تاکہ وہ پردیس میں جو ہے کھانے پینے کا انتظام اس کا ہو سکے. کیسی ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ! یورپ کے اندر بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں کہ مسافر کو شہریہ دیا جائے. مولا کائنات کے دور حکومت میں تھے. مولا سب کو شہریہ دے رہے ہیں. ابن ملجم ہے، مولا جانتے ہیں میرا قاتل ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ عیب چھپاتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے. یہ عیب چھپانے والے اللہ کا ستار امام اپنے دہن کو ابن ملجم کے کان کے پاس لا کے کہتا ہے ابن ملجم تو میرا قاتل ہے. ابن ملجم تلوار پھینک کے کہتا ہے یا علی ابن ابی طالب، اگر آپ کی نظروں میں میں آپ کا قاتل ہوں تو یہ تلوار ہے اور یہ میری گردن ہے، مجھ کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، کیا اسلام جرم سرزد ہونے سے پہلے بھی سزا دیتا ہے؟ کیسا معصوم امام ہے کہ جو دشمن کے ساتھ حق اور انصاف سے پیش آ رہا ہے. توجہ ہے، جو دشمن کا حق سلب نہ کرے. تو دشمن ہے، میرا قاتل ہے، لیکن لے تجھ کو علی شہریہ دے گا. نظام اسلامی کا تقاضا کیا ہے عدالت کا کہ اگر کوئی پرزنر ہے، پرزنر آف اسٹیٹ ہے، تو اس کے ہاتھ پیر مکفل نہیں کیے جائیں گے. ہاتھ پیر مکفل نہیں کیے جائیں گے. جب ابن ملجم کو جکڑ کے پکڑ کے لایا گیا ہے تو مولا نے دیکھا اس کے ہاتھ پیر جکڑے ہوئے، کہا حسن اس کے ہاتھ پیر کھول دو. انصاف کرنے والا امام، ہاتھ پیر کھول دو. نظام اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو پرزنر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اس کے ہاتھ پیر کھلے ہونا چاہیے. مولا کائنات کی ضربت لگی تھی، خون بہت بہہ گیا تھا. جو جرہ تھا، طبیب تھا، اس نے کہا کہ دودھ میں شہد ملا کے جو اس دور کا گلوکوز ہوا کرتا تھا وہ دیا جائے تاکہ جو خون بہہ گیا اس کی تلافی ہو سکے. مولا کائنات کے سامنے شیر کا پیالہ آیا، کیونکہ نظام اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو غذا ہیڈ آف اسٹیٹ کی ہوگی وہی غذا پرزنر کی ہوگی. مولا نے کہا نہیں، پہلے شیر اس کو پلاؤ. کیا میرے دشمن نے بھی پہلا ایسا شربت پیا ہے، ایسا دودھ پیا ہے؟ پہلے وہ پی لے. کہاں ہے دنیا؟ کیسی باتیں کرتی ہے؟ عدل و انصاف کی باتیں کرنا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے بہت آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے روبرو ہو کے قاتل کے یہ پوچھنا قاتل سے کہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور قاتل کا یہ کہنا کہ مولا جو خود اپنے پیروں سے دوزخ کی طرف جا رہا ہو، کب تک اسے دوزخ سے بچائیے گا؟ ابن ملجم جانتا تھا
ابن ملجم جانتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن کل جیسے میں نے عرض کیا تھا انسان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، انسان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے۔ علم تو ہوتا ہے اس کے پاس لیکن ایمان نہیں ہوتا اس کے پاس، ایمان کی کمی کی بنا پر علم ہوتے ہوئے انسان ایسے جرائم کر بیٹھتا ہے۔ لہذا عدالت کو سمجھنا، کیسے اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے آئے ہیں تاکہ پروردگار کی عبادت کر سکیں۔ اور عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت ایسے ہوگی کہ جب ہم اپنی فطرت پر قائم رہیں گے۔ ہر انسان اللہ کی فطرت پر خلق کیا گیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا سیدھا دین ہے کہ اللہ نے تم کو اپنے آئین کے سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے، اپنی فطرت میں ڈھالا ہے۔ لہذا جب تک تم فطرت پہ قائم رہو گے، دین پر چلتے رہو گے، عبادت ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو کہا اسلام دین فطرت کا نام ہے، فطرت پہ قائم رہو۔ اور فطرت الہیہ کیا ہے؟ یہ اس کے 99 نام فطرت الہیہ ہے۔ لہذا یہ جو سلیبس ہے بشریت کا، اس سے دور نہ ہو جانا۔ اس نے جو اپنی صفتیں بنائی ہیں، وہ چاہنا کہ ایسی صفتیں اگر وہ رزاق ہے تو تم بھی کھلاؤ، اگر وہ رحیم و رحمان ہے تو تم بھی رحمت بن کر دنیا کے لیے دکھاؤ، اگر وہ کریم ہے تو تم بھی لوگوں کے اوپر کرم ریزیاں کرو، اگر وہ ستار العیوب ہے تو تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے۔ تو جب تک یہ جو سلیبس ہے 99 نام کا، جب تک ان پر برقرار رہے گا، اور اگر دین فطرت سے ہٹا تو پھر اس کے اندر اضطراب پیدا ہوگا، اس کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوگا، کمپلیکس پیدا ہوگا۔ سکون کس چیز کا نام ہے؟ سکون نام ہے کہ جب انسان فطرت الہیہ پر قائم رہتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اس فطرت کو چھوڑ دے گا، دور ہو جائے گا تو پھر فرسٹریشن پیدا ہوگا۔ یعنی فطرت میں اور شریعت میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ جس فیکٹری میں فطرت بشر ڈلی ہے اسی فیکٹری سے شریعت بھی آئی ہے، جس فیکٹری میں فطرت ڈلی اسی فیکٹری میں شریعت ڈلی۔ اب اگر فطرت کہے کھاؤ اور شریعت کہے مت کھاؤ تو پھر دین مر جائے گا، میوزیم میں سجانے کے لائق ہو جائے گا۔ فطرت کہے گی پیو، دین کہے گا مت پیو، تو وہ دین کچھ قدم آگے بڑھے گا اور مر جائے گا۔ دین کہے گا گھر بساؤ، فطرت دین کہے گا گھر نہ بسانا، تو بھی یہ سارے معاملے آنے لگے ہیں چرچوں کے جو اخباروں میں آتے ہیں۔ فطرت کہے گی اولاد پالو، اور دین کہنے لگے مت بچے پیدا کرو اور پالو۔ تو فطرت سے انسان جنگ نہیں لڑ سکتا، اس لیے کیونکہ فطرت مرتی نہیں ہے، کورس چینج کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فطرت کے اندر اللہ نے یہ ودیت کیا ہے کہ بچے پالے، بچے پالے۔ اب صاحب یورپ کی عورتوں نے بچوں کو بھلا دیا، فطرت تھی بچے پالنا، سوسائٹی کا ٹرینڈ تھا بچے نہ پالنا۔ کب تک لڑو گے فطرت سے؟ کتے پالو گے، بلیاں پالو گے۔ انگلینڈ میں ایک عورت مری تو سینکڑوں پاؤنڈ کی جو جائیداد تھی وہ بلی کے نام کر گئی۔ فطرت کے اندر ہے ماں باپ کو ان کی خدمت کرو، ماں باپ کو پالنا فطرت کے اندر ہے۔ اب ماں باپ کو نہیں پالو گے، اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا ماں باپ کو۔ تو لندن کے اندر اخبار کے اندر ایک آیا تھا کہ فلاں شخص ہندوستان گئے تھے، ایودھیا یا منجو دارو پتہ نہیں کہاں گئے تھے، وہاں سے اینٹ لے کے آئے ہیں $1 بلین کی پرانی۔ تو یہ شہر مختوم کی اینٹیں سجانا گھر کے اندر یہ کیا ہے؟
یہ ماں باپ کو پالنے کی لاشعوری تمنا ہے. مت پالو ماں باپ کو تو پھر مہنگی مہنگی اینٹیں خرید کے لاؤ گے. تو شریعت اور فطرت میں کوئی تصادم نہیں ہے. اسلام اس لیے کامیاب ہے کہ جو فطرت کہتی ہے اندر سے باہر وہ شریعت کہتی ہے. شریعت میں اور فطرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, کوئی تصادم نہیں ہے. اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی. جیسے میں نے عرض کیا, انسان کل بھی پیاسا تھا, انسان آج بھی پیاسا ہے. کل جب پیاس لگتی تھی تو جانوروں کی طرح تالاب میں منہ ڈال دیا کرتا تھا. آج جب پیاس لگتی ہے تو بہترین ہمالیہ کا منرل واٹر پیتا ہے. تو اس کا مطلب جام و مینا بدلے ہیں, اندازے تشنہ لبی میں کوئی فرق نہیں آیا. کل بھی بھوکا تھا, آج بھی بھوکا ہے. کل جب بھوک لگتی تھی تو ریزوں کے جانور کو مار کے کچا اس کو کھا جایا کرتا تھا. لیکن آج بہترین جو ہے وہ ڈشیں بنا کے تیار کر کے مسالے ڈال کے اس میں پاکستان کے کھاتا ہے وہ لذتیں حاصل کرنے کے لیے. تو فرق کیا ہے؟ خواہش وہی ہے, فطرت وہی ہے, کھانے کے اسباب تبدیل ہوئے ہیں. ڈش بدلی ہے, وش نہیں بدلی. صلوات محمد وآل محمد. تو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی تو پھر قانون بھی تبدیل نہیں ہوگا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. فطرت کیا ہے؟ فطرت بڑھ جاتی ہے, فطرت گھٹ جاتی ہے, فطرت پھیل جاتی ہے, فطرت سکڑ جاتی ہے. اور شریعت ہے بڑی ہوئی کو گھٹا دیتا ہے, گھٹی ہوئی کو بڑھا دیتا ہے. اسے ہی نظام عدالت کہتے ہیں. یہی غدیر میں رسول نے کیا تھا. جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائے, جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ کے نقطہ اعتدال پر فائز ہو جائے. صلوات محمد وآل محمد. تو عبادت کب ممکن ہے؟ کہ جب فطرت الہیہ سے وابستہ رہے انسان. اللہ نے اس کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے. نہ کوئی ہندو پیدا ہوتا ہے, نہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, نہ عیسائی پیدا ہوتا ہے, نہ یہودی پیدا ہوتا ہے. وہ انسان پیدا ہوتا ہے, فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہوتا, دین الہی سے ہوتا ہے. دین الہی سے ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہے جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں اور عیسائی بنا دیتے ہیں. تو جو ہے تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عبادت انسان کرے گا, نہیں کرے گا تو فرسٹریشن ہو جائے گا. عبادت کیا ہے؟ کہ فطرت الہیہ یہ جو ہے 99 نام, اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے, ڈھالیں گے. یہی پیغام ہے ان مجلسوں کا کہ انسان اپنی فطرت پر قائم رہے. اس لیے کیونکہ فطرت بتائے گی کہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ ظلم ہے, یہ عدل ہے. فطرت بتاتی ہے. اور اگر انسان ایسے قانون کو مانتا رہے گا تو فطرت صحیح راہ پر رہے گی, بھٹکے گی نہیں. فطرت بڑھتی ہے, پھیلتی ہے, گھٹتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, لیکن ختم نہیں ہوتی. کورس اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا انسان اگر اس میں برقرار رہے گا تو فطرت کو سمجھے انسان کہ اس کی فطرت کیا ہے, اور جب فطرت کو سمجھ لے گا تو پھر ایک طرح سے وہ دین اسلام کو پہچان لے گا. اور جب دین اسلام کو پہچان لے گا تو پھر ان لوگوں کو پہچانے گا کہ جنہوں نے دین اسلام کو پہچانوایا ہے, اور وہ صحیح اس کے لیڈران ہیں, آئمہ ہیں, اور اس کے وارث ہیں. انسان ظلم و تشدد سے دور رہے, انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے, اتیاچار نہ کرے. یہی پیغام ہے دین اسلام کا. اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیے جب گنگوتری کا پانی پھوٹتا ہے تو
تو شاف و شفاف ہوتا ہے، جب آگے گھاٹوں پر پہنچ جاتا ہے تو پھر زمانے کی غلاظتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسلام بھی جب پھوٹا تھا 1400 سال پہلے تو گنگوں کی طرح پاک و پاکیزہ تھا، لیکن یہ مختلف گھاٹوں میں تقسیم ہوتا رہا تو اس میں بولہبیت شامل ہوتی رہی زمانے کی۔ لہذا اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اصلی جو پانی ہے گنگوتری کا وہ کون سا ہے، وہ ہمیں ملے گا تو اہل بیت کی گھاٹ پر ملے گا، ہمیں اسی گھاٹ سے سیراب ہونا ہے، تو پھر ہم سمجھ پائیں گے کہ حقیقی دین کون سا ہے اور حقیقی اسلام کون سا ہے۔ اسلام، میں آخری جملے اپنے دوہرا رہا ہوں، میرا پیغام لے کے جائیے گا، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکے میری اس آواز کو پہنچائیے گا۔ اسلام نیکی کا دین ہے، اسلام پیار محبت کا دین ہے، اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اسلام انصاف اور عدالت کا دین ہے، اسلام انسانی حقوق کی پاسداری کا دین ہے۔ اسلام ظلم کرنا نہیں سکھاتا، قتل کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ تو کہتا ہے کہ اپنی خواہشات قربان کر دو اگر دوسرا انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے، لیکن اسلام جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے، لہذا جتنا عظیم یہ دین ہے اتنا ہی بیچارہ مظلوم بھی ہے، اتنا ہی مظلوم بھی ہے، کہ کس کو کیا سمجھ لیا گیا اس دین اسلام۔ نوجوانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو حقیقی دین ہے لوگوں تک پہنچائیں، اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ اسلام اللہ کے حقوق پورے کر دینا، بندوں کے حقوق پورے کر دینا۔ مولا کا جملہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے اور بندوں کے حقوق ادا کر دیے تو پھر اسی کا نام دین اسلام ہے۔ حقوق کو پامال نہ کرنا، حقوق کو پامال مت ہونے دینا، عدالت الہی کو پامال نہ ہونے دینا۔ مولا کائنات کی شہادت اس لیے ہوئی کیونکہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، وہ جو محراب عبادت میں قتل ہوا اس لیے کیونکہ اس نے عدالت کو اس زمین پر قائم کیا تھا، لہذا جو ظلم کرنے والے تھے وہ مخالف ہو گئے میرے مولا کے۔ میرے مولا جس کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی کہ عدالت قائم ہو سکے، انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، وہ میرا مولا آخری ایام آ گئے، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پھر زبان سے ہی جملے ادا ہوئے کہ وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا۔ قیامت آنے والی ہے مسلمانوں، رسول اسلام کا جانشین اور رسول اسلام کا وارث اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، اب کبھی دیدار نہیں ہوگا مولا کائنات کا۔ مولا کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں، کاش کہ دنیا پہچان لیتی کہ علی کس کا نام ہے، علی کس کو کہتے ہیں، تو پھر ظلم اور بربریت سے یہ دنیا آزاد ہو جاتی۔ وہ میرا مولا جا رہا تھا تو بتوں نے دامن پکڑ لیا، روکنا چاہا، کہا ام کلثوم ان کو مت روکو، یہ اپنے مولا کی شہادت پر گریہ فرما رہی ہیں۔ اور کتنا کریم تھا میرا مولا، جو جاتے جاتے انسانوں کے کیا جانوروں کے حقوق بیان کر رہا، جو کہہ رہا تھا ام کلثوم جب تک انہیں دانا پانی دیتی رہو اپنے پاس رکھنا، جب دانا پانی نہ ہو تو انہیں آزاد کر دینا۔ اینیمل رائٹس میرا مولا بیان کر رہا، جانوروں کے حقوق بیان کر رہا، پورے شہر نمودار ہونے کو ہے۔ میرا مولا مسجد میں پہنچا، دیکھا قاتل اوندھے منہ سو رہا ہے، اٹھایا، اٹھ، یہ انداز شیطان کا ہے سونے کا، ایسے نہ سو، اٹھ نماز پڑھ۔ مولا کا یہ کہنا ایسا نہ سو، نہیں عن المنکر، نماز پڑھ، امر بالمعروف۔ مولا کی وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی نا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو فراموش نہ کرنا۔ جو جاتے جاتے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا درس دے رہا ہو، ایسے نہ سو، شیطان کے سونے کا انداز، اٹھ نماز پڑھ۔
وہ مولا کہ جو دشمن کے لیے نہ چاہتا ہو کہ وہ نماز نہ پڑھے، وہ چاہنے والوں کے لیے کیسے چاہے گا کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ جو دشمن کے لیے گوارا نہ کرے۔ مولا کائنات تکبیر بلند ہوئی، چھڑنے لگا زمزمہ توحید فضا۔ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ظلم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تلوار سر اقدس پہ جا کے لگی، ہڈی کو توڑتی ہوئی پیشانی تک در شیر خدا خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ وہ مولا کہ جس کے منصوبے منہدم ہو رہے ہو، جو لشکر لے کے جانا چاہتا ہو شام کی جانب، چاہیے تھا کہ مولا کہتے میرے منصوبے بکھر گئے، لیکن جب ضربت لگی تو لوگوں کو بتایا دیکھو زندگی کیا ہے، مجھ سے سمجھو، فزت ورب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی اس دنیا سے ناکام نہیں جا رہا، علی اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ بس بصیرت کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے بصیرت حاصل کر لی تو سمجھ جاؤ گے کہ خسارہ کیا ہے اور فلاح کیا ہے، کامیابی کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ مولا کائنات کو گھر لے جایا جا رہا ہے، بھیڑ آ رہی ہے مولا کائنات کے ساتھ کوفے والوں کی۔ بیٹا حسن ان سے کہہ دو کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ کہا بابا کیوں؟ یہ تو آپ کے چاہنے والے۔ کہا بیٹا اس لیے کہ جب زینب و کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان کی گریہداری کی آوازیں بلند ہوں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں اے میرے مولا زینب کے پردے کا اتنا اہتمام، ارے کربلا کے بعد آ کے دیکھیے وہی کوفہ ہے، ارے زینب پہ مخلا چادر رسن بستہ اسی کوفے میں ہے۔ منادی ندا دے رہا ہے یا زینب یا کلثوم یا رقیہ یا سکینہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے، مولا کائنات بستر مرگ پر، مولا کی وصیت تھی یتیموں کے معاملے میں محتاط رہنا۔ اتنا شفیق تھا میرا مولا زردارو، اتنا چاہتا تھا یتیموں کو کہ جو بچے یتیم نہیں تھے نا کوفہ کے، وہ دعا کرتے تھے پروردگار مجھے یتیم بنا دے تاکہ علی جیسا باپ مل سکے، ہمیں یتیم بنا دے پروردگار تاکہ علی جیسا باپ مل سکے۔ جو بچے یتیم تھے نا اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کے آ گئے، سنایا امیر المومنین کو دودھ کے لیے کہا ہے۔ ایک مرتبہ سارے بچے کوفہ کی مسجد میں پہنچے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی، اے پروردگار ہم ایک بار یتیم ہوئے ہیں، ہمیں دوبارہ یتیم نہ کر۔ جرا نے زخم کا جائزہ لیا، کہتا امیر المومنین جو وصیت ہے وہ فرمانا شروع کر دی، اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا، ایک کوہرام مچ گیا۔ امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو، قدموں پر سر رکھ دیے، کہا میرے مولا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ کہا کیوں ام البنین؟ کہا آپ نے سب کو وصیتیں فرمائی ہیں مگر میرے عباس کو وصیتیں نہیں فرمائی، وہ کونے میں جا کے گریہ فرما رہا۔ ایک مرتبہ آواز دی عباس میرے نزدیک حسین یا عباس تیرے حوالے ہے اور عباس حسین تیرے حوالے ہے، اور نہ جانے عباس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ تاریخ نہ جان سکی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، لیکن ہم نے کربلا میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب عباس نے فرات پر قبضہ کیا، گھوڑا دریا میں ڈالا، چلو میں پانی اٹھایا، نجف کی طرف رخ کر کے کہا اے بابا عباس کو وصیت یاد ہے، حسین سے پہلے عباس پانی رہ گئے۔ اے بابا دعوے یتیمی دیے جاتے ہو، باپ کی آنکھ بند ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے، زینب و کلثوم یتیم۔ جنازہ تیار ہوا، میکائیل اور جبرائیل آگے سے کاندھا دیتے ہوئے سفید پہاڑوں میں پہنچے جہاں قبر تیار تھی، پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری پیغمبر کے وسیع کی قبر ہے جسے اللہ کے پیغمبر نوح نے تیار کیا ہے۔ جب حسنین لوٹ کے آئے تو کوفے کے باہر چوراہے پر بڑی دردناک آواز تھی،
ایک نابینا کی، مسلمان کی نہیں عیسائی رو رہا تھا، کریم محسن 3 دن ہو گئے تیرا انتظار، تو کب آئے گا میرے محسن؟ 3 دن سے میں بھوکا پیاسا ہوں، اے میرے محسن تو کب آئے گا؟ ختموں کی چاپ کی آواز سنی تو قدموں کے اٹھنے کا طرز کسی رفتار سے ملتا جلتا تھا، وہ خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا، میرے کریم محسن تو آ گیا، 3 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آنے والے نے کہا بھائی تجھے کس کا انتظار ہے؟ جب آواز بدلی ہوئی پائی تو زمین پر بیٹھا، سر کو پیٹنا شروع کیا، اے میرے محسن تو ابھی بھی نہیں آیا، اے میرے محسن تو کب آئے گا؟ آنے والے نے کہا بھائی تجھے کس کا انتظار ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے اپنا کبھی نام نہیں بتایا، کہا اس کی کوئی پہچان، کوئی علامت؟ کہا ہاں اتنا ضرور پتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں کوفے کا مزدور ہوں، اور شانے سے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتا تھا، کہتا تھا کریم پروردگار ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہوا، ایک محتاج ہے جو محتاج کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ حسنین نے کریا فرمانا شروع کیا کہ اے نابینا عیسائی، وہ کوفے کا مزدور نہیں تھا، وہ امیر المومنین تھا۔ ارے ہمیں اپنے باپ کا پرسہ دے، ہم تجھے تیرے مولا کا پرسہ دیتے ہیں، اب وہ علی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ تصریف اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ پالنے والے ذکر کو بطور عبادت قبول فرما لے۔ رب کریم جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے، جو پیوند طاق ہیں ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ فرما۔ پروردگار جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ جناب سیدہ کی راہوں پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ پروردگار نوجوانوں کو وقوت بازو دے، تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان نماز روزے کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا۔ رب کریم خدا نخواستہ کوئی نوجوان امام حسین کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ رب کریم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ۔ پروردگار غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے۔ پروردگار ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کی جو فلسطین میں مظالم ڈھا رہا ہے، ہم مسلمان مذمت کرتے ہیں ہر اس عمل کی، ہر اس گروہ کی کہ جو مظلوموں پر ظلم اور اتیاچار کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، چاہے وہ عراق کے اندر ہو، چاہے وہ شام کے اندر ہو، چاہے وہ پاکستان اور افغانستان کے اندر ہو، یا پھر فلسطین میں معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہو۔ پروردگار جو بھی اس سرزمین پر ظالم ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر ظالم کی اور ہر ظلم کی مذمت ہم اس فرش اعضا سے کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سال نبی کی اونٹنی کے پیر پوری قوم نے نہیں کاٹے تھے، 4 لوگوں نے کاٹے تھے، مگر عذاب پوری قوم کے اوپر نازل ہوا۔ نوح کا طوفان آیا تو اچھے برے لوگ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ مولا سے جب پوچھا کیوں ایسا ہوا، اچھے لوگ کیوں اس کی چپیٹ اور لپیٹ میں آ گئے، تو مولا نے یہی کہا تھا کہ جو اچھے لوگ تھے وہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے تھے۔ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظلم پر راضی ہونا ہے، اور جو ظلم پر راضی ہے وہ ظلم میں شریک ہو جاتا ہے۔ لہذا کم سے کم اتنا آپ احتجاج کریں کہ دل کی گہرائیوں سے ظالموں کو اور دہشت گردوں کو برا اور بھلا کہیں، اس لیے کیونکہ اگر دل کی گہرائیوں سے کم کر رہے ہیں تو آپ کی فہرست ان کے خلاف جو گواہی ہوگی آخرت میں، اس میں آپ کے یہ جو احتجاج ہے وہ درج ہو جائے گا۔ لہذا ظلم کی مذمت ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ہم اس کی مذمت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عراق اور شام کے اندر ہونے والے ظلم کی مذمت کریں اور فلسطین میں ہونے والے جو ظلم ہے اس کی مذمت نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فلسطین میں ہونے والے ظلم کی مذمت کریں، شام اور عراق میں ہونے والے ظلم کی مذمت نہ کریں۔ ظلم بس ظلم ہے، چاہے جیسی بھی صورت میں ہو، جیسے بھی حال میں ہو۔ پروردگار
غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید کو سربلندی عطا فرمائے۔ اور ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ حسینی چینل جو ہے وہ اپنے فرائض بہت اچھی طرح سے نبھا رہا ہے، اور گھر گھر میں اس نے فرش عزا بچھا دی ہے، لہٰذا یہ التجا ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکے ہمیں اس چینل کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور راہ حق کو پہچان سکیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ پروردگار ان تمام زخموں کو بس ایک ہی مداوا ہے کہ حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب، ابن ذکی علی خان صاحب اور کرنل سید محمد حسن مرحوم صاحب اور جناب مہدی حسن صاحب مرحوم کی ارواح کو ثواب وصال فرما دیے۔ الحمدللہ۔